बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजमेन उस्माल जनाब दरवेश न्यूज़ के हाज़रीन, सामीन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़, सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी और इब्रार हैदर के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी इमरान उर्फ मानी साहब। बहुत नडर व बेबाक किस्म के जर्नलिस्ट हैं, क्राइम की बीट है इनकी, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्की हालात इस वक्त जो हैं वो कौन सी डगर पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वारसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों का, मैं देखता रहता हूँ। वो बहुत सोशल ग्राउंड लेवल पे आप जो है ना सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, और यही आवाम चाहती है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा इमरान साहब, आप हमें ये बताइएगा कि आजकल जिस तरह हमारे बिलों के अंदर बेपनाह टैक्सेस और ऐसे ऐसे टैक्सेस जिनका नाम ही कोई नहीं है, अब तो अदर टैक्सेस का एक जो है वो उन्होंने वहाँ पे खाना जो है बना दिया है। तो ये किस तरफ जा रही है हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे जा रहे हैं, अगर तो इस पे आप कुछ रोशनी डालें। बात करूँगा तो दूर तलक जाएगी। असल में इशू यह है कि 76 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए कि खैर आज़ाद तो हम नहीं हैं, अभी तक नहीं है। कर्ज़ पे हम चल रहे हैं, कर्ज़ ले लेके हम, और कर्ज़ लेने के बाद हम बड़ा खुश फ़ख्रिया बताते हैं कि हमने कर्ज़ ले लिया है। ठीक है, बाशऊर कौम जब बोलेगी नहीं, अपने हक़ के लिए नहीं बोलेगी, टैक्सेस हम देते हैं, हमारी वजह से गवर्नमेंट चल रही है, हमारी वजह से इदारे चल रहे हैं। जब आप अपने हक़ के लिए बोलेंगे नहीं तो ये तो टैक्सेस, अदर टैक्सेस क्या है, पता नहीं, सांस लेने का भी टैक्स इंक्लूड होने वाला है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो अलमिया है हमारा, सिर्फ इसलिए कि हम बोलते नहीं हैं, हम अपने हक़ की बात नहीं करते। अच्छा, डॉलर का जो रेट है इस वक्त हमने देखा है कि हिस्ट्री में कभी इतना नहीं गया, और आप क्या समझते हैं कि इससे गुर्बत पे कमी आ रही है, इजाफ़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये असल चक्कर क्या है, खेल क्या है? सबसे बड़ा खेल ये है कि हम डॉलर छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं छोड़ते हम डॉलर? अगर हम छोड़ देंगे तो क्या हम मर जाएंगे? दुनिया में और कंट्रीज़ नहीं हैं, तजारत किसी और के साथ नहीं कर सकते। हम क्यों दबे हुए हैं इनके साथ? क्योंकि ऊपर जो अपर लेवल पे गंदे सियासतदान बैठे हुए हैं, उनके मफादात हैं। ये डॉलर हम पे मुसल्लत किया गया है, डॉलर इतना अहम नहीं है, छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा, हम मर नहीं जाएंगे। अच्छा चलें, इस पे बात करते हैं। अब जो मौजूदा महंगाई की लहर है, चीनी, पत्ती, आटे का जो रेट है वो गरीब की पहुंच से तो मैं समझता हूँ दूर हो ही गया है। अगर वो खाना खाने की तरफ लेके जाएगा बच्चों को तो एजुकेशन नहीं दिला पाएगा, और जिस बेचारे का घर जो है रेंट पे है वो क्या करेगा इस मौजूदा हालात में? जी वारसी साहब, बड़ी अहम बात आपने की है। गरीब जो है ना, वो तो बेचारा इतना पिस चुका है कि वो, अब मैं पंजाब में और इंटीरियर सिंध में मैंने चंद वाक़यात सामने आए हैं, आपने भी देखे होंगे कि लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। 1500 या 1000 रुपये, यहाँ तो चलें फिर भी शहरों में जो है ना 1500-2000 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है। जो दही इलाके हैं, जो जनूबी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहाँ पे 800-1000 रुपये दिहाड़ी है। आप मुझे बताएं कि 200 रुपये का दूध किलो अपने बच्चों के लिए जो बंदा लेके रोज़ का जाए, फिर उसके बाद घी का जो, अगर एक पाव घी भी लेके जाए वो भी आप समझें कि 200 का बन जाता है, 400 ये हो गया। आटा अगर 2 किलो लेके जाएगा, 400 का आटा लगा लें, ठीक हो गया, 800 ये हो गया। अगर ये चीज़ें इतने में लेके वो जाएगा तो अपने घर का बिल कहाँ से देगा, अपने घर के यूटिलिटी के बाकी चीज़ें लवाजमात कैसे पूरे करेगा, अपने बच्चों की मेडिकल की जो ज़रूरियात हैं वो कैसे दूर करेगा, फिर अपने घर का रेंट कैसे देगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम आवाम नहीं हैं, हम हजूम हैं, हम गधों की तरह हम पे लादा जा रहा है, हर चीज़ मुसल्लत की जा रही है, हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, हम अपने हक़ का तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। यहाँ पे मैं अलमिया ये है कि टमाटर महंगे हो गए हैं, तो साहिब सेहत आदमी 5 किलो टमाटर ख़रीद के लेके जाएगा सफ़ेद शापर में दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं ले सकता हूँ। ठीक है, हम कभी नीचे नहीं देखते, नीचे भी देखना चाहिए, और अपने हक़ के लिए शऊर, बार बार एक ही बात, जब तक आप नहीं बोलेंगे ये आप में चीज़ें मुसल्लत होती रहेंगी, आप किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। उन्हें भी पता है जो मुसल्लत करने वाले हैं, ठीक है ना, कि ये इन्होंने बोलना कोई नहीं है, और जो मर्ज़ी कर लो, ये हमारे
رعایا یہ ہماری ایسی رعایا ہے کہ جن کی لگامیں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اچھا مانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو غربت کا اس وقت گراف تیزی سے جو ہے نیچے جا رہا ہے، غریب آدمی غریب تار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا تعلق مذہب سے لا تعلقی ہے، موجودہ معاشی نظام سے لا تعلقی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون اس کا مین فیکٹر کون سا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ مذہب سے ہم بہت دور ہیں، ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہمیں وراثت میں دین ملا ہے اور ہم بڑا فخریہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں ہمارے دین میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ جھوٹ ہم فخر سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہیں اگر کسی کی کال آ گئی ہے تو ہم کہتے ہیں، گھر ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم پنڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، ایبٹ آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فیشن بن گیا ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر ہم نہیں کرتے، تلاوت ہم نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کی شارک سے بھی آپ کے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، پھر ہم بندوں کے محکوم کیوں ہیں؟ بندوں سے کیوں ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رب سے دوری، رب کے دین سے دوری، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت، ان کے احکامات سے دوری، سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے۔ معیشت تو بہت دور کی بات ہے، جب ہم اپنے رب کو خوش کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری مشکلات دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اچھا مانی صاحب یہ بتائیے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے یا تربیت زیادہ ضروری ہے؟ تعلیم بالکل آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، تربیت بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ تربیت، آپ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں نا، ٹیچرز تربیت پہ فوکس زیادہ کرتے تھے۔ ہماری تربیت ہوتی تھی، کوئی ٹیچر کسی کو ایک چپیڑ مار دیتا تھا یا پنش کرتا تھا کسی بات پہ ہو تو والدین جا کے ٹیچر کا گربان نہیں پکڑتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے اسکولوں کا حالات دیکھ لیں، آپ کسی بچوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو والدین جا کے ٹیچروں کا گربان پکڑتے ہیں۔ عزت احترام ختم ہو گیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں، تربیت سب سے اہم چیز ہے، تربیت ہوگی تو تعلیم آٹومیٹکلی آپ کے اندر بسنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا سر جی یہ بتائیے کہ ہم جو ہے یہ ہمارا جو موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کس طرح کر کے تبدیل کر سکتے ہیں؟ یار یہ میں سے آپ خرید باتیں کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سیاست نہیں ہے، یہ دھندا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بزنس ہے۔ بزنس کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اپنا کک بیک لیتے ہیں اور اپنے آبائی وطنوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں کسی کا کچھ نہیں ہے، جو بھی آتا ہے وہ اپنی جھولیاں پھیلا کے اپنے جھولیوں میں بھرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ عوام کا ٹیکس ہمارا، سب کچھ ہماری وجہ سے ادارے ہیں، ہماری وجہ سے سیاستدان ہیں، لیکن ہم پھر بھی دھکے کھا رہے ہیں، ہم پھر بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں سب ہمارا اپنا قصور ہے۔ سر ووٹر کیا کرے؟ آپ ووٹر کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ایسا اپ کمنگ جو الیکشن ہے اس میں وہ کیا اسٹریٹجی اپنائے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ اگر ختم نہیں ہوتے تو ختم ہونے کی طرف گاڑی پہ چل پڑے؟ بائیکاٹ کریں الیکشن کا، ووٹ نہ دیں۔ جو آپ کے گھر آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے، مسائل اپنے پیش کریں، ہو سکے نہیں اٹل ہو جائے نا۔ اب اپنے گھر کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے تو ہم سب سے ضد کر لیتے ہیں، نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ وہ یار اپنے بچوں کے حقوق کے لیے بھی تو بول لو۔ ان کو ووٹ نہیں دو گے تو کیا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پیروں میں بھی بڑھتے ہیں الیکشن کے دوران، ٹھیک ہے۔ شعور سب سے بڑی بات ہے۔ یہ ہم بالکل نہ گدھوں کی طرح، بس میں اب کیا کہوں۔ اچھا ہمارے یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ محکوم پیدا کر رہا ہے، لیڈر پیدا کر رہا ہے، بے روزگار پیدا کر رہا ہے، یہ کیا کس چیز کی پروڈکشن کر رہی ہیں ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جی۔ ہمارے دور میں ہم نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا ہے، تربیت ہوتی تھی، استاد کا احترام ہوتا تھا، سیکھنے کو بہت کچھ سکھایا جاتا تھا، تعلیم بہت اہم، ڈگری حاصل نہیں کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے نا۔ اب ڈگری حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مینوفیکچر، ایک فیکٹریاں لگا لی ہیں پرائیویٹ سکولز، اور یہ ایک فیکٹریاں ہیں وہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہے، سمجھے کہ چائنا کا مال ہے، مینوفیکچر کر کے باہر نکالے جا رہے ہیں، ڈگریاں دی جا رہی ہیں، تربیت کوئی نہیں ہے، سکھایا کچھ نہیں جاتا، تو وہ بے روزگاری کی طرف ایک چیز ہے۔ پھر ہمارے یہاں انڈسٹری بلاکیج ہے، پھر اس کی طرف فوکس کوئی نہیں ہے۔ ہمارا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے آج تک 76 سالوں میں اپنا کچھ نہیں بنایا، اس ملک نے سوائے قرضوں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ کون سی انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ قائم و دائم ہے؟ کون سا آپ کا یہاں سے، ہم ہر چیز میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا کون سا مٹیریل باہر جا رہا ہے؟ ہم کون سی چیز دنیا کو اپنی بیچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بیچ رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جس دن ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے مسائل حل شروع ہو جائیں گے۔
اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، چھوٹے گھر سے چھوٹے اب پڑھے لکھوں بچوں کے لیے میرے پیغام ہے کہ یہ مایوسی اپنے دل سے نکال دیں کہ پتہ نہیں ہم نے ڈگری حاصل کر لیا اور ہمیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا. تو بڑی بڑی ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہاں پہ جابس کو پریفر نہیں کیا جاتا کہ تعلیم حاصل کرنی ہے اور صرف جابس کرنی ہے. اپنے اندر کا ہنر تلاش کریں. اپنے اندر آج کل آن لائن بزنسز ہیں، ٹھیک ہے، دنیا آن لائن پہ بیٹھ کے اپنے روزگار کما رہی ہے، آپ بھی کریں. بہت سارے راستے آپ کو مل جائیں گے. مایوسی کفر ہے. اپنے اندر کا ہنر تلاش کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کا آسانیاں پیدا کرے، آپ کا روزگار بھی اچھا ہو جائے گا. جی ناظرین، دیکھا آپ نے عمران عرف مانی صاحب نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے. آج کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح سے میری سمجھ میں آیا. آپ کی ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے. میں ان کے ایک دو پوائنٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا اپنا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننا اور سمجھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے، اس میں جتنے آپ کے آزمودہ اور ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکلس ہیں، سیاستدان ہیں، آپ ان کو ووٹ نہ کریں. اپنے اندر سے کسی نمائندے کو یار کھڑا کر کے اس کو ووٹ دو، تاکہ وہ آپ کے مسائل کو ریپریزینٹ تو کرے جا کے صحیح طرح سے، وہ سمجھائے تو صحیح کہ ہمیں یہ مسائل ہیں. اور جب ہر گلی سے ہر نکر سے آپ کا ایک نمائندہ نکلے گا، بدقسمتی سے معذرت کے ساتھ ہمارا جو کونسلر ہے وہ بھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، اسے بھی نہیں پتہ کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں. جا کے ہمارا ایم پی اور ایم این اے جو ہے وہ ہماری کلاس سے تعلق رکھتا ہو، تو ایسے کسی بندے کو مطلب ہے کہ آپ سپورٹ کیجئے اور ووٹ ضرور کیجئے. کسی بھی مسئلے کا حل اس کا بائی کاٹ، اس کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونے میں اس کا حل ہے. اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائیے، اپنا نمائندہ کھڑا کیجئے، بولیے اس کے اوپر، ڈیبیٹ کیجئے، تب جا کے مسائل حل ہوں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ تعلیم اچھے اداروں کے پیچھے اور بڑی بڑی فیسوں کے پیچھے مت جائیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے تو کیا سیکھ رہا ہے. اگر وہ گھر میں زیادہ سیکھ رہا ہے تو اسے گھر میں سکھائیں. لیبل مت لگائیں بچوں کے اوپر، اور ان کو نہ تو طوطا بنائیں اور نہ ہی ان کو گریڈ کی مطلب ہے کہ اس دوڑ میں گھوڑا بنا کے اتار دیں. ایٹ دی اینڈ جب وہ پتہ چلے کہ وہ ریس تو جیت گیا لیکن اسے آتا جاتا کچھ بھی نہیں، اسے کم از کم کچھ نہ کچھ آنا ضرور چاہیے. تربیت بے حد لازمی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں صرف تربیت کی ہے، کسی عبادت کا کوئی حکم نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. مدنی زندگی میں جا کے مطلب ہے کہ یہ ساری عبادات جو ہیں یہ آئی ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ آئی ہیں. باقی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تربیت کے اوپر منحصر ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور پھر آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں جنہیں آج ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ اگر آپ اپنے پیارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اسے آپ دیکھ لیں تو آپ کے سارے رائٹس اس کے اندر ہیں. اور جتنے بھی رائٹس ان گوروں نے بنا کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کا انہوں نے وہیں سے وہ لیا ہے، کیونکہ وہی منبع ہے، وہی سب کچھ ہے. تو پھر آپ کے اپنے جو ریسورس ہیں آپ انہیں ضائع مت کریں، خدا رہا اس کو ضائع مت کریں. میں دیکھتا ہوں، اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایک ذمہ دار بھائی ہے، اس کے گھر میں زمین ہے، وہ اس میں کھیتی کر سکتا ہے، اگر کچھ نہیں بیچ نہیں سکتا، کچھ انکم نہیں لے سکتا، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے اس سے ضرور گندم بھی لے سکتا ہے، مکئی بھی لے سکتا ہے، سبزیاں بھی لے سکتا ہے. تو آپ اس کو وہ لینی چاہیے. نہیں بک رہی نا، گھر کی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، آپ کو خریدنے کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی، آپ وہ پوری کیجئے. اسے بیچ کے ابراڈ میں جا کے کتے نہلانے کی اور جناب کسی پٹرول پمپ پہ جو ہے وہ پٹرول بھرنے کی اور برتن دھونے کی، ڈش واشنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے وسائل میں خوش رہنا سیکھیے. پوری دنیا کے معاشی حالات اس وقت جو ہیں وہ خراب ہیں. اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز. اینڈ پہ مجھے تھوڑا سا جذباتی ہونا پڑا، بس کبھی کبھی وہ ہمارے ایک دوست ہیں محمود اختر صاحب، انہوں نے 2-4 دن پہلے مجھے بتایا کہ جب تک آپ جذبات و احساسات کے ساتھ نہیں بولیں گے تو آپ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے جذبات و احساسات آئے تو آج میں نے ان کا اظہار کر دیا. وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپیئر کے جو جذبات احساسات ہیں اسے سائیڈ میں ہونا چاہیے. اینی ہو، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جی ہم بنیں گے آپ کی آواز سید الطاف حسین وارثی اور ابرار حیدر کے ساتھ. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، اچھے یا برے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پاکستان زندہ باد.